सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह नहीं कि हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 1 महीना रह गया है, बल्कि खबर यह है कि इत्तेहादियों ने हुकूमत को साफ साफ कह दिया है कि भले हुकूमत महीने भर की रह गई हो, इन्हें तरक्याती फंड्स पूरे साल के ही चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि IMF की शराइत की वजह से तरक्याती फंड्स में कमी की गई है, मगर इत्तेहादी ये बात मानने को तैयार नहीं। आखिरी दम पर आई हुकूमत इत्तेहादी की मानती है या फिर IMF की, जल्द इसका भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ इस्तेहकाम के नारे मारने वाली इस्तेहकाम पार्टी खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई देने लगी है। बड़े रहनुमा पार्टी में शामिल होते जरूर देखे गए, मगर अब कहां है कुछ अता पता नहीं। सियासी नाक़दीन का पार्टी के मुस्तकबिल को लेकर भी यही कहना है कि अभी इसका कुछ अता पता नहीं। हुकूमती इत्तेहाद PDM की बात करें तो फसाद वहां भी मचा है। 1.5 साल तक तो मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद की सरबराही और वजारतों से बहलते रहे, मगर जब अहम फैसले करने की बारी आई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इन्हें मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर किया। खबरें हैं कि दुबई में इंतखाबात और निगरान सेटअप पर होने वाले फैसलों पर मौलाना बहुत बरहम है, मगर सवाल यह है कि उनकी नाराजगी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है इस हुकूमत को। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मौलाना को मनाने का टास्क तो दे दिया है, मगर देखना यह है कि अब कौन सा लॉलीपॉप देकर इन्हें राजी किया जा सकता है, और क्या JUI मानेगी या नहीं, या फिर ये नाराजगी अपने अपने झंडे तले इंतखाबात लड़ने का ड्रामा है। सच क्या है और क्या है फसाना, इसी से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि अभी जिस तरह बात करते हुए मौलाना साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि जी PDM का हिस्सा है नून लीग और सरबराह मौलाना साहब हैं, दुबई में जाकर फैसले हो रहे हैं, तो क्या ये पहले नहीं बताया गया मौलाना को कि जी ये हम वहाँ जा रहे हैं, या कोई उनको इसका मतलब है कि किसी भी तरह से इसमें मुशावरत में शामिल नहीं किया गया जो भी वहाँ पर फैसले किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा गाजी साहब, ये एक इख्तिलाफ होता है और एक शकररंजी होती है ना। दो दोस्तों के दरमियान जो शिकायत का माहौल पैदा होता है वो शकररंजी से होती है। ये इस किस्म की चीज़ है, एक बात। और दूसरी बात ये कि मौलाना साहब ने जो सीनियर सहाफ़ियों से बात की तो वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑन द रिकॉर्ड नहीं थी। खैर तो फिर लगा होते हैं आपको ऑन करने के लिए और वो आ जाती है बात। अलबत्ता इतनी बात ठीक है और हकीकत है कि हमने एक साथ काम किया, और ये एक साथ काम किया तो हम फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे थे। क्या माना ये कि बहुत सारे लोग जो नरम गोशा रखते थे PTI की हुकूमत के बारे में, तो हमारा गोशा सख्त था। और बल्कि जब इलेक्शन हो गए तो हमारी ये राय भी थी कि हम इन असेंबली में नहीं जाएंगे, हमें इनकी तश्कील पर शक है। तो हमें जमातों ने मनवाया तो मान गए। फिर हम मुसलसल रोडों पर रहे, हमने 15-16 मिलियन मार्च किए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जी। फिर धरना दिया, फिर हमने PDM बनाया, उसका नशे व फराज भी आपको मालूम है। पीपल्स पार्टी और MP का उसे निकल जाना, दोबारा सफबंदी कर लेना जी। और फिर PDM को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि उसके अंदर जान भी डाली जी। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं हक बजानिब हूँ कि मुअस्सर और हकीकी अपोजिशन जो की तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की। अब ज़ाहिर एक मसला हल हो गया। उसके 2 किस्तें हैं। पहली किस्त के अंदर जमहूरी पराजत से हुकूमत को गिरा दिया गया, और दूसरी किस्त के अंदर वो खुद ही अपने मंतकी इंजाम तक पहुँच गए। अब वो लोग मकाम पर मौजूद नहीं है। जब वो मकाम में या सियासत में मौजूद नहीं है, किससे पारीना हो गए PTI के लोग, तो फिर ज़ाहिर है आपके अंदर फिर बातें होंगी और इलेक्शन होगा। हर एक पार्टी का एजेंडा और एजेंडा तो अलग है। इस दौरान एक मुलाकात हो जाती है दुबई के अंदर, तो हमारा पता नहीं ये ख्याल नहीं कि हम उनसे कहें कि आप हमसे पूछें, ये नहीं कहते हमसे पूछा गए नहीं। हमारा जितना हुजूम है हम इसके मुताबिक बात करते हैं, और हमारा हुजूम इतना है कि हम पूछें कि आप बात करते हो तो हमें एतमाद मिलो। इसमें 2 जमातें हैं, एक जमात है पीपल्स पार्टी और एक जमात है नून जी। तो नून वाले हम इत्तेहाद में भी हैं और हम हुकूमत में भी हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो अहबाब हैं वो इत्तेहाद में तो हैं नहीं है लेकिन हुकूमत में है।
تو زیادہ گلہ مسلم لیگ ان سے ہی بنتا ہے، اور بڑی جماعت بھی وہ ہے اچھا کہ اگر آپ سے بات کر لیتے جی تو کون سی پردے کی بات تھی، ملک کے لیے تھی، جمہوریت کے لیے تھی، تو آپ ہم کو اعتماد میں لیتے تو ایک اچھی مفتی صاحب صحیح جو گلے شکوے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کوئی ابھی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی اختلافات اس حد تک نہیں ہیں، گلے شکوے ہیں، تو گلے شکوے تو پھر دوسری طرف سے بھی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے جو بات کی کہ جی وہاں پر گورنر راج لگا ہوا ہے، نون لیگ کے لوگوں نے وہاں پر جلسے میں بات کی ہے کہ جی ہاں گورنر راج ہے، مولانا صاحب کے سمدھی ہیں، ہماری تو کچھ سنی نہیں جاتی. اور سلیم صافی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ جی میں نے وقت گزارا ہے خیبر پختونخوا میں نے صحافیوں سے بات کی، میں نے سیاستدانوں سے بات کی، بیوروکریٹ سے بات کی. وہ کہتے ہیں جی کرپشن کے ریکارڈ بن رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو یہ ہر سطح پر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کے سوال کے دو اجزاء ہیں نا، ایک تو سلیم صافی صاحب کی بات ہے، اور دوسری بات کے جواب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا آپس میں یہ ایک جماعت تو ہے نہیں، اتحاد ہے، ہمارا جنڈا بھی الگ ہے اور ایجنڈا بھی الگ ہے. تو جماعت کا مزاج مختلف ہوتا ہے جماعتوں کا. جب کی جماعتیں آپس میں ملتی ہیں تو اس طرح کے گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، جو ہمیں پیدا ہوئے ان سے یا ان کو پیدا ہوئے ہم سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو معمول کی بات ہے. اچھا البتہ جو آپ نے کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے، تو وہاں جو حکومت ہے وہ حکومت تو نگران سیٹ اپ ہے نا. نگران کا معنی یہ کہ اپوزیشن نے بھی نام دیے ہوں گے اور حکومت نے بھی نام دیے ہوں گے، تو جا کے ایک نگران سیٹ اپ بنتا ہے. تو سب لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں، نون کے لوگ بھی موجود ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور باقاعدہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. کون ہے جو کرپشن کرتا ہے اس کو تحقیق تک پہنچا کر ان کو سزا بھی دینی چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کرپشن ویسے بھی گناہ ہے، لیکن نگران سیٹ اپ کے اندر وہ تو آئے ہیں معمول کی کارروائی کے لیے. ان کو یہ کافر کیسے ان کو منہ کو لگ گئی ہے. میں کرپشن کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور سلیم صاحب کی بات اگر ٹھیک ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچ. جی مفتی صاحب، یہ شکوے شکایات جو ہیں، چلیں آپ کی نظر میں بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن سب مل کر چلے ہیں، مل کر حکومت گرائی، مل کر حکومت بنائی. اب ترجمان جو ہیں آپ کی جماعت کے غوری صاحب، وہ ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جی یہ کس طرح حکومت گرائی گئی، کیونکہ ہم تو فوری طور پر انتخابات چاہتے تھے. یہ زرداری صاحب کے کہنے پر سارا ہوا. تحریک عدم اعتماد جے یو آئی نہیں، آصف علی زرداری کا راستہ تھا، یہ ترجمان جے یو آئی نے یہ بات کہی ہے. تو پھر آپ کیوں ساتھ چلنے پر مجبور ہوئے؟ اور پھر اگر ہو ہی گئے مجبور تو اب اتنا عرصہ آپ نے وزارتیں بھی لینی، سب بھی لینی، تو اب شکوے شکایت پھر کیوں؟ دیکھو اگر کریڈٹ ملتا ہے تو بھی ہمیں اپنے حجم کے مطابق ملے گا نا، اور اگر ڈسکریڈٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے حجم کے مطابق ملے گا. اگر کوئی اچھی بات ہے تو بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی ہم نے ذمہ داری اٹھانی ہے تو بھی ٹھیک ہے، بوجھ بھی اٹھانا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہم اپنے حصے کے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم پارٹنر ہیں اور ہم اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. تو پارٹنر کی جو حیثیت ہے وہ ہماری ہے. ہم نہ غلط فہمی کا شکار ہیں اور نہ خوش فہمی کا شکار ہیں. یعنی ہماری جتنا حجم ہے اور طاقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعتوں کے درمیان تو یہ اختلاف تو ہوتا ہے، اختلاف یہ رائے کے بعد پھر مجموعی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے. جس طرح عمران خان کی حکومت چلی گئی تو اب ہمارا یہ موقف تھا کہ نہیں، آپ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، حکومت نہیں کرنی چاہیے. اب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یا مسلم لیگ ان کی یہ رائے تھی کہ نہیں، ہمیں حکومت کرانا چاہیے. تو یہ اختلاف رائے تو تھا، لیکن اختلاف رائے کے بعد اس کو اتفاق میں تبدیل کر دیا اور ایک اجتماعی فیصلہ ہوا کہ حکومت چلنی چاہیے. تو اس طرح چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ معمول کی چیزیں ہیں، یہ اچنبھی کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی غیر معمولی چیز بھی نہیں. لیکن اس آپ کے لیے معمول کی بات یقیناً ہوگی، لیکن لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آپ ساتھ چلے تھے، بالکل اختلاف تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا ہمارا حصہ ہے اتنا اعتراض ہو. تو یہ جو معیشت کا برا حال ہے، مہنگائی ہے، کیا اس میں جے یو آئی کہے گی کہ جی ہم شامل نہیں ہیں، ہمارا یہ نہیں ہے؟ جو وزارتیں ہمارے پاس ہیں صرف ان کا پوچھا جائے. کیونکہ آپ کی مذہبی جماعت ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں جی ہم نے سنیماز بنانے ہیں پورے ملک میں، ہم جال بچھائیں گے سنیماز کا، وہ تو آپ کہہ دیں گے ہمارا اس سے تعلق نہیں. یا میوزیکل کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پوری ایک لائیں گے میوزک کے حوالے سے ایک پالیسی، اس سے بھی آپ چلے کہہ دیں گے. لیکن کیا کس طرح سے آپ کہیں؟ کابینہ میں تو سب شامل ہیں. تو جو مہنگائی اتنی ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، اس میں کیا جے یو آئی کہے گی جی ہمارے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم جانے؟ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اسامہ صاحب، ایک ہوتی ہے پرنسپل اور ایک ہوتی ہے موڈیلٹی. پرنسپل میں تو اتفاق ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت کرنی ہو، یہ آپ کے پاس محکمے ہوں گے، یہ ہمارے پاس محکمے ہوں گے، تو وہاں حکومت میں جتنی بھی وہاں پر بلیں آتی ہیں
یا قانون سازی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. بعض چیزیں اس کا تعلق ماڈرنٹی سے ہوتا ہے, اس کی تفصیلات سے ہوتی ہے جی. تو تفصیلات میں اختلاف رائے کا آ جانا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے, وہ ذمہ داری یا بوجھ اٹھائے گی اپنے حجم کے مطابق. دوسرے نمبر کی جماعت پیپلز پارٹی ہے, تو وہ اپنی ذمہ داری اٹھائے گی. آپ یہ جو مہنگائی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بھی سوال ہوں گے, آپ بھی جواب دہ ہیں اس کے لیے؟ ہم سے سوال ہوگا تھوڑا سا نرم ہو جائے گا, پیپلز پارٹی سے سوال ہوگا تھوڑا سخت ہو جائے گا, مسلم لیگ نون سے زیادہ سخت ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں میرٹ کے مطابق ہے کہ جو آدمی جتنا ذمہ دار ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالا جائے, اس سے زیادہ نہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کسی ایک کا بوجھ سارا کا سارا دوسرے پہ نہ ڈالا جائے. اب یہی تو مسئلہ مفتی صاحب پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری تو حکومت نہیں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ ہمارے پاس نہیں ہے حکومت. نون لیگ سے پوچھیں تو وہ مریم صاحبہ کہتی ہیں جی یہ تو نواز شریف صاحب آئیں گے واپس تو پھر ہی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تبھی حالات ٹھیک ہوں گے. ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح کے جواب دیتا ہے. خیر یہ فرمائیں کہ یہ بات تو واضح ہے, یہ اب بھی آپ کا موقف ہے, پیچھے بھی رہا ہے کہ جی یہ اسمبلیاں جعلی تھیں, عدم اعتماد لانی ہی نہیں چاہیے تھی, الیکشنز ہونے چاہیے تھے. اگر عدم اعتماد کامیاب بھی ہو گئی تو فوری طور پر الیکشنز ہونے چاہیے تھے. اب تو خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری یہ سوچ تھی لیکن ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. مگر اب یہ خبریں ہیں کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں جو جعلی ہیں یہ ان کو کچھ عرصہ اور کنٹینیو کیا جائے. یہ کیا جے یو آئی کی یہ سوچ ہے؟ یعنی ہمارا موقف تو کبھی گفتگو میں آ گیا تھا کہ ہم پر وقت انتخابات چاہتے ہیں, اور اسمبلیوں کو لمبا کرنا یہ جمعیت علماء اسلام کا موقف نہیں. لیکن مولانا صاحب جعلی اسمبلیاں جو ہیں جب حکومت مل گئی تو وہ ٹھیک ہو گئیں؟ نہیں, جعلی اسمبلی حکومت ٹھیک گئی, تھوڑا سوال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جی. آپ نماز پڑھتے ہو نا, اور آپ سے ایک رکعت کے اندر غلطی ہو جاتی ہے, تو ایک ہے اس نماز کا دوبارہ لوٹانا مکمل, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی واجب چھوٹا ہے تو آپ سجدہ سہوا کر لیتے ہیں, تو آپ یہ سمجھو کہ یہ 1.5 سال میں سجدہ سہوا ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مولانا صاحب کو منانے کی کہا جا رہا ہے جی کوششیں ہو رہی ہیں, نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو کہا کہ جی منائیں, تو آپ تو کہہ رہے ہیں گلے شکوے ہیں, تو ناراضگی تو ہے ہی, اس کا مطلب ہے کوئی نہیں, بس یہ ایسے ہی گلے شکوے تھے, وہ بھی آف دا ریکارڈ تھے, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. حکومت جس طرح چل رہی ہے آپ اس سے بالکل مطمئن ہے, جمعیت علماء اسلام بالکل مطمئن ہے, ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے, اور آئندہ بھی آپ ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ نہیں, میں اس سے اتفاق تو نہیں کروں گا. ایک ہوتی ہے شکایت اور ایک ہوتی ہے شکر رنجی, پھر اس کے بعد اختلاف آتا ہے, اور چوتھے نمبر مخالفت آ جاتی ہے. تو ہم پہلے مرحلے میں ہیں نا, اس کو آخری مرحلے تک نہ لے جایا جائے. اب آپ کہتے ہیں کہ حکومت جس طرح کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, مطمئن ہے. نہیں, بعض چیزیں قبول ہوتی ہیں, بعض چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اگلے الیکشن کے حوالے سے مولانا صاحب کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو یہ خواجہ آصف کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, بظاہر لگ بھی رہا ہے, جو آئی ایم ایف سے معاملات ہوئے ہیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز اب ہوں گے اکتوبر یا نومبر میں. تو تب ابھی کوئی بیٹھ کر پی ڈی ایم بات کر رہی ہے کہ کس طرح سے ان الیکشنز میں جانا ہے, اسی طرح سے ایک پلیٹ فارم میں جانا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, یا سب ایک دوسرے کے مخالف ہو کر الیکشن لڑیں گے؟ یہ جو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور شکوہ پیدا ہوا تو اسی بات پر ہوا نا کہ ہم پی ٹی آئی کے مخالف تھے, اور ہماری وجہ سے پی ٹی آئی پہلے حکومت سے گئی اور سیاست سے باہر ہو گئی ہے. تو ہمارا تو کامیاب اتحاد تھا, ہماری تحریک کامیاب رہی ہے. اب ظاہر مقابلے میں تو ہمارا مخالف نہیں ہے, تو ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے. اب کل کے دوست آج جب حریف بنیں گے, کل کے حلیف, تو وہ آپس کے اندر کوئی ضابطہ اخلاق بنائیں گے, وہ کوئی طریقہ کار بتائیں گے, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اپنے امیدوار کو بٹھا دینا, دوسری کی حمایت کر دینا, پہلی ترجیح پر دوسری ترجیح پر اپنے ووٹروں کو مطمئن کرنا, اس کو محفوظ رکھنا. تو یہ بہت ساری چیزیں تو انتخابات سے متعلق ہیں. تو ہماری یہی بات تھی کہ بھئی اگر آپ ہم کو اعتماد میں لے لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا, اور اعتماد میں اگر نہیں کیا تو ایک شکایت پیدا ہو گئی ہے جو آج کل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, وہ ہماری شکایت. صحیح. یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کر لیا گیا, اسٹریٹ پاور سب سے زیادہ مولانا صاحب کے پاس تھی, آپ کی جماعت کے پاس تھی, پی ڈی ایم کی جماعتوں میں نہ اتنی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور جس کو کہا جاتا ہے. آپ کے ساتھ مدارس کے بھی لوگ تھے, دیگر لوگ جو آ جاتے ہیں کال پر آ جاتے ہیں, تو وہ مذہبی لحاظ سے بھی چارجڈ ہوتے ہیں.
تو ان کا استعمال ہوا لانگ مارچ میں بھی، مسلسل پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس پر دباؤ کے لیے، اور جب کام نکل گیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کام ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے، اور جن پر دباؤ ڈالنا تھا یا اسٹریٹ پاور دکھانی تھی اب تو وہ طاقتیں آپ کے ساتھ آ چکی ہیں، یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے خلاف ہیں، تو اب ضرورت ہی نہیں رہی اسٹریٹ پاور کی مولانا فضل الرحمان کی. یہ بھی ایک وجہ کہی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اب اس طرح شامل نہیں کیا جا رہا مشاورت میں کہ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا، نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالا بالا باتیں کر رہے ہیں. اسامہ غازی صاحب ذرا سوچنے کا انداز مختلف ہے نا. ہم اس طرح سوچتے ہیں اور اس طرح تعبیر کرتے ہیں. دیکھیں آپ کتنی اچھی تعبیر ہے. ہم بھی مخالف تھے تحریک انصاف کے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی مخالف تھی، لیکن ان کی مخالفت سیاست تک، اور ہم نظریاتی طور پر مخالف تھے. اٹ مین اگر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل بھی جاتی یا یہ کہ نون والے مل جاتے تو بھی ہم مخالفت کرتے. ہمارا مقابلہ جو تھا وہ نظریاتی تھا. اب نظریاتی لوگ اقتدار پسند تو نہیں ہوتے، وہ اقتدار کے لیے اپنے اصول نہیں چھوڑتے. اب ہم نے ایک مقابلہ کیا اور ان کو ساتھ ملایا. اب یہ لوگ اگر نظریاتی محاذ پر آ کر ہمارے پاس ڈٹ گئے تو تاریخ دان لکھ لینا کہ ہم استعمال ہوئے یا ہم نے ان کو استعمال کیا. ہم تو یہ سمجھتے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم نے ان کو استعمال کیا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے. ان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک کامیاب حکمت عملی تھی کہ تنہائی کا احساس مولانا فضل الرحمان کو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کامیاب حکمت عملی سے اس تنہائی کے اندر لا کر گلی میں بند کر دیا عمران خان کو. پہلے حکومت سے چلتا کر دیا اور پھر سیاست چلتا کر دیا. میں تو سمجھتا ہوں ایوارڈ دینا چاہیے. اب کون کس کے لیے استعمال ہوا؟ اگر ہم نے وزیر اعظم بننا تھا تو آپ کا سوال ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے نظریاتی سیاست کرنی تھی پھر آپ کا سوال احترام سے کہوں گا وہ غلط ہوگا. پھر ہمارا سوال ٹھیک ہوگا کہ نظریاتی لوگوں نے سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک فتنے سے قوم کی جان چھوڑا. اب یہ کریڈٹ بھی مفتی صاحب ہر کوئی لیتا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بلاول ہاؤس میں سازش تیار ہوئی تھی تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی، وہ کریڈٹ اس کا لیتے ہیں، اور اب وہ وزیر اعظم بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں. خیر وہ مستقبل کی بات تو پھر بہرحال مستقبل ہے نا، اس کے بارے میں ابھی اندازہ لگانا مشکل ہوگا. سیٹیں جن کی زیادہ ہوں گی، نمبر جن کے زیادہ ہوں گے، انہی کے وزیر اعظم ہوں گے. آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، بلاول بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں مریم بھی، اور اس کا نام آپ مولانا اسد محمود بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا تعلق تو نتیجے آنے کے بعد سے ہوگا. 12 کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی بات کرتا نہیں ہے. ہمارے صاحب کیا میں یہ سمجھوں کہ جے یو آئی کی طرف سے اگلے اگر امیدوار ہوتے ہیں تو اسد محمود صاحب ہوں گے، مولانا فضل الرحمان نہیں؟ نہیں خیر آپ یہ ہماری بات جو ہے نا جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح آپ اس کو آگے لے جائیں. میں یہ کہتا ہوں نا کہ اگر ہمارے پوائنٹ زیادہ ہوں گے تو وزیر اعظم. میں تو اس لیے کہ آپ نے نام لیا نا، آپ نے امیدواروں کے نام لیے تو اس میں آپ نے اسد محمود صاحب کا نام لیا، تو اس وجہ سے دائرے میں جب بیٹوں کی نام لوں گا تو پھر باپ کا نہیں آئے گا نا. دیکھو میں نواز شریف کا نام لیتا، سرداری کا لاتا تو مولانا صاحب کا نام آ جاتا. اب میں مریم کی بات کر رہا ہوں، بلاول کی بات کر رہا ہوں، تو اس میدان میں تو اسد کھڑا. بالکل صحیح. آپ اس میں دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں اس کا تعلق تو اس وقت سے ہے جب نتیجہ آئے گا، وہ دیکھ لیا جائے گا. البتہ اس سے پہلے کس کی کیا کارگزاری ہے، ہم اپنی جماعت کی کارگزاری سے، لیڈر کی کارگزاری سے، مقبولیت سے مطمئن ہیں. ہم اپنے محفوظ حلقوں کو جیت لیں گے. مفتی صاحب ایک سوال ذرا تھوڑا ماضی کا ہے، تھوڑا مشکل ہے کہ آپ کو یاد کچھ پڑتا ہے کہ کب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جی تحریک انصاف کی حکومت گرانی؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع انہوں نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ یہ کہا کہ جی اپریل 2019 میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور جو ان کو لانے والے تھے تحریک انصاف کو اور ان کے چیئرمین کو حکومت لانے والے تھے وہ ان سے اسی وقت تنگ آ گئے تھے، اور پھر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے وقت جو رابطے ہوئے تھے تبھی سے معاملات آگے چلنے لگ گئے تھے. تو یہ اس وقت سے ہی یعنی 2019 سے، اپریل 2019 سے کام شروع ہو گیا تھا تحریک انصاف کے خلاف. دیکھو جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی حیثیت ادائی اماں والی ہے نا. وہ بچے کو اندر دیکھتا ہے تو باہر آ کر بتاتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایسا ہے اور ایسا. اور ہم اور آپ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ بات سنتے رہتے ہیں. میری دانش کے اندر ان کا جواب ٹھیک نہیں ہے. یہ اگر بہت زیادہ تو جب یہ آئی ایس آئی کے چیف تبدیل ہو گئے تھے اس کے بعد اس سازش کے 2 کردار بے نقاب ہو گئے تھے جنہوں نے ٹھپوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی حکومت قائم کی. جی چلے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. چونکہ مجھے بریک لینی ہے، نیوز اپڈیٹس کا وقت ہے.
اس کے بعد ہم بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کی جو عدم استحکام کا شکار ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا. اختلافات پارٹیز کے اندر شدید ہو گئے ہیں. نون لیگ کی طرف جانا ہے تو کیا ہے, نون لیگ کیا آفر کر رہی ہے, سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. اب پتہ چلا. وہ پارٹی جو بنائی گئی تھی استحکام کے لیے, اس پارٹی کے اندر ہی استحکام نہیں نظر آ رہا. بہت بات ہو رہی تھی ہم تو پارٹی اس لیے بنا رہے ہیں کہ ملک میں استحکام لے کر آئیں گے, لیکن اب یہ ہے کہ اختلافات شدید ہو چکے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ استحکام پارٹی میں شامل کئی نام, بڑے بڑے نام, وہ منظر سے بالکل ہی غائب نظر آ رہے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں غائب کیوں ہو گئے لوگ. جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے اہم رہنما نون لیگ کے خلاف بیان بازی پر شدید برہم ہے کہ نون لیگ کے خلاف بیان بازی کیوں کی گئی, کیونکہ پارٹی کے اہم رہنماؤں کے عبدالعلیم خان سے اختلافات کا آغاز ہو چکا ہے. عبدالعلیم خان کو نون لیگ کے خلاف بیان دینا مہنگا پڑ گیا ہے. استحکام پارٹی کے چند اہم رہنماؤں کے دل نون لیگ کے ساتھ دھڑکنے لگے ہیں, کیونکہ وہ تو ان سے چاہ رہے تھے کوئی ٹکٹ وغیرہ. اہم رہنماؤں کے استحکام پاکستان پارٹی چھوڑنے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں. اون چودھری اور نعمان لنگڑیال نے حکومتی عہدہ تاحال نہیں چھوڑا. عبدالعلیم خان کا 19 جون کا حکم 10 جولائی تک عمل نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا تھا کہ جی عہدے چھوڑے, لیکن انہوں نے نہیں چھوڑے. عبدالعلیم خان کی بطور صدر ریٹ قائم نہیں ہو سکی. اب سوچئے کہ ابھی تو یہ پارٹی پوری طرح سے بن نہیں سکی تھی, منظم نہیں ہو سکی تھی, تو ابھی یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا. صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں. صدیق, یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. دیکھیں یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو ساری آپ نے سامنے رکھی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. پارٹی کے اندر اختلافات شروع ہو گئے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی عدم استحکام کا شکار ہو گئی ہے, اور ان کا ایشو یہ ہوا ہے کہ دیکھیں اسامہ غازی صاحب پہلے دن سے ہی, جس دن یہ پارٹی لانچ ہوئی تھی, پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جس دن لانچنگ ہوئی اس دن جہانگیر ترین صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہم اپوزیشن کو بھی کہیں گے, حکومت کو بھی کہیں گے, اور ایسے لگتا تھا کہ ایک ایسی پارٹی آئی ہے جو حکومت کی جو چیزیں غلط ہیں اس کو بھی کریٹیسائز کرے گی, جو اپوزیشن کی غلط ہے اس کو بھی کریٹیسائز کرے گی, اور دونوں کو کہے گی کہ جی پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے استحکام کا سوچیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس دن یہ پارٹی بنی اسی دن سے استحکام پاکستان پارٹی کے عام رہنما, اور جن میں سے سب سے بڑا نام استحکام پاکستان پارٹی میں میڈیا کے لیے وہ ڈاکٹر فردوس حاجی کمان صاحب ہیں, وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. اب پہلے تو یہاں پہ ایک ایشو شروع ہوا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو جس پارٹی کا ووٹ ہم لینے کا دعویٰ کریں گے, جس پارٹی کے ووٹر کو ہم دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے, جس پارٹی کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جس پارٹی کے ووٹر کو میٹھی گولی ہم نے دینی ہے, اسی پارٹی کو لیڈر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لوگ کہاں ہمیں ووٹ دیں گے. دوسرا معاملہ کیا ہوا, عہدوں کی تقسیم کے اوپر معاملہ شروع ہو گئے. تیسرا معاملہ یہ ہوا ہے, اب ایک تو یہ مسئلہ ہے جو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بہت سے عام رہنما جو اس دن وہاں پر موجود تھے وہ اس کے بعد سے لاپتہ ہیں. اور لاپتہ یہ نہیں کہ ان کو اٹھا کے لے گئے, وہ خود ساختہ لاپتہ ہیں اور وہ غائب ہو گئے ہیں, کالز نہیں اٹھا رہے, رابطے میں نہیں ہیں. کچھ نے نمبر مستقل طور پہ بند کر لیے ہیں, کچھ نے نمبر چینج کر لیے ہیں, اور جن کے نمبر آن ہیں بھی تو وہ کال نہیں اٹھا رہے. لیکن اب دلچسپ بات یہ شروع ہو گئی ہے کہ علیم خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے پی ڈی ایم کے خلاف, نون لیگ کے خلاف, حکومت کے خلاف. اس پہ مسائل شروع ہو گئے. اگر ہمارے پاس وہ بیان ہے تو پہلے اگر آپ بیان سنا دیں علیم خان صاحب کا, تو پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر ایشوز کیوں شروع ہوئے. ذرا یہ ٹیم سے پوچھیں اگر ہے ہمارے پاس بیان تو ہم بیان پہلے چلا. ہاں جی, وقت کی بھی کمی ہے, میں تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے تو معیشت کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے اور تباہی لے آئے ہیں, اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اب کون ایکسپیکٹ کرتا تھا علیم خان صاحب سے, جو کہ ضمنی الیکشن میں تو بالکل نون لیگ کے ساتھ تھے, تو اتنا سخت جملہ انہوں نے علیم خان صاحب نے اچانک بول دیا. تو اس کی وجہ سے اب وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, اور انہوں نے جی بالکل, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 30 سیٹیں مانگی تھی استحکام پاکستان پارٹی, چاہ رہی تھی کوئی 30 سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, 30 مل جائے. نون لیگ نے کہا زیادہ سے زیادہ 5. تو اس کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ جی الگ الگ شاید الیکشن میں جانا پڑ جائے. دیکھیں یہ آج طارق عزیز صاحب کی سٹوری ہے, لیکن اسامہ بھائی ہم نے آپ کی غیر موجودگی میں جب آپ حج پر تھے تو ہم نے ایکسکلوسیو یہ خبر بریک کی تھی. 36 سیٹیں مانگی ہیں استحکام پاکستان پارٹی نے مسلم لیگ نون سے. 36 سیٹیں ایم این اے کی پنجاب سے 36 سیٹیں مانگی ہیں. اچھا, اور اس کے بعد یہ اسامہ غازی صاحب یہ جو ابھی بیان دیا علیم خان صاحب نے نون لیگ کے خلاف, کے لوگ ان سے بھی نفرت کرتے ہیں, اس پہ پارٹی کے اندر مسائل شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے بہت سے جو اہم رہنما ہیں وہ ان کے دل نون لیگ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں, اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی تو وہ نون لیگ میں چلے جائیں گے اور نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے. اور یہ بھی چانسز ہیں
کہ استحکام پاکستان پارٹی پوری کی پوری مسلم لیگ نون میں ضم ہو جائے. تو اب پارٹی کے اندر یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں علیم خان صاحب جو صدر ہیں پارٹی کے, یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے پاس وہ ٹویٹ ہو, اگر آپ ٹویٹ پڑھ دیں یا میں پڑھ دیتا ہوں ان کا ٹویٹ جو ٹویٹ کیا تھا محترمہ جو فردوسہ کمان صاحب ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا. وہ ٹویٹ میں بالکل یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اور اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل کیوں نہیں ہوا. یہ فردوسہ کمان صاحب, جی یہ ان کا ٹویٹ ہے کہ صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان صاحب نے وفاقی کابینہ میں موجود اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو وفاقی کابینہ سے فوری مستعفی ہونے کی ہدایت جاری کرنی. دونوں عہدیداران استحکام پاکستان پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے عہدوں پر تعینات تھے. استحکام پاکستان پارٹی اپنی انفرادی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں حصہ لے گی. عوام کے مشکلات کے ازالے, ملکی مفاد اور عوام میں نکلی سطح تک رسائی کے لیے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ جلد تشکیل دیا جائے گا. یہ کب کا ٹویٹ ہے جناب؟ 19 جون 2023 کا. آپ مجھے بتائیں کہ 19 جون کا جو اعلان ہے, آج 10 جولائی ہو گئی ہے, 21 دن ہو گئے ہیں اس حکم پر, اس اعلان پر عمل نہیں ہوا. پارٹی کے اندر بہت اختلافات ہیں. نون لیگ کے عہدے یہ نہیں چھوڑنا چاہتے اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب. مجھے ایک بات بتائیں, اگر اون چودھری اور نعمان لنگڑیال صاحب آج بھی نون لیگ کی کابینہ کا وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف نفرت ہے؟ حکومت میں تو آپ شامل ہیں, علیم خان صاحب شامل ہیں. علیم خان صاحب میاں نواز شریف سے مل کے آئے, اس کو وقت نہیں پتا تھا کہ عوام کو انہوں نے تباہ کر دیا. اور ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ابھی بلیک میل کر رہے ہیں. آج کے دن تک بھی یہ لوگ حکومت کا حصہ ہیں اور کوئی اپڈیٹ اس میں نہیں ہے کہ جی یہ کوئی حکومت سے انہوں نے چھوڑی یا کابینہ سے علیحدہ ہوئے ہیں. اب بھی آپ جا کر جو آفیشیل اس وقت سٹیٹس ہے وہ چیک کریں تو یہ دونوں نعمان لنگڑیال صاحب بھی, اون چودھری صاحب بھی, یہ دونوں اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا یہ لوگ حصہ ہیں. اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں ان کے عہدیداران؟ بالکل اسامہ بھائی آپ نے بالکل درست کہا, یہ حصہ ہے حکومت کا اور یہ نون لیگ کا ہی حصہ ہے. یہ استحکام پاکستان پارٹی پی ڈی ایم کی 15ویں جماعت ہے, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ پارٹی نہیں ہے. یہ کیسے انڈیپینڈنٹ پارٹی ہو سکتی ہے جہاں پہ 2 عہدیدار ان کے آج بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں؟ پاکستان کے ساتھ جو تباہی اور بربادی پچھلے 15 ماہ میں ہوئی ہے اس کا حصہ تھے. 17 جولائی کو پچھلے سال الیکشن جو ہوا تھا اس میں ترین گروپ نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا. اب بھی جہانگیر ترین صاحب کے بھی میاں نواز شریف سے رابطے ہیں. علیم خان صاحب تو جا کے میاں نواز شریف سے ملتے رہے ہیں, اور علیم خان صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت سے بہت سے فائدے بھی لے رکھے ہیں. جو وقت آئے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا اسامہ بھائی کہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور آپ یہ دیکھیں گے استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا پلان تھا, یہ تو بری طرح سے فلاپ ہو گیا. کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگوں میں ایک نفرت سی ہے جو ہم نے 1.5 سال میں تباہی دیکھی ہے, جس کا ذکر علیم خان صاحب کو کرنا پڑا. تو ان کو شاید یہ لگا کہ لوگ تو ہمارے پاس نہیں آئیں گے, تحریک انصاف کے ووٹر تو ہماری طرف نہیں آئے گا, یا پی ڈی ایم کے خلاف جو لوگوں میں اس وقت نفرت اور غصہ ہے جو حکومت نے کر دیا, تو وہ کس طرح سے ہم کیش کریں. تو اپوزیشن کچھ کسی کو تو کرنی تھی. ابھی پرویز خٹک صاحب والا بھی معاملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, وہ بھی کچھ کر سکے. جب یہ لوگ نہیں کر سکے تو یہ تو سارا کچھ فلاپ ہو گیا. پھر اب جو آلٹرنیٹ دکھانا تھا کہ نہیں اچھا یہ حکومت بڑی بری ہے تو اس طرف آپ ووٹ ڈال دیں, تو وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی اپوزیشن پھر تحریک انصاف کے علاوہ. بالکل اسامہ بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب سے یہ بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی, اب تک آپ مجھے یہ بتائیں کوئی آپ نے ان کا حکومت کے خلاف, سٹیٹس کو کے خلاف ان کا کوئی بیان آپ نے دیکھا ہے؟ قطعی نہیں, کہیں بھی نہیں. اور اگر کوئی بیان آیا بھی کسی طرح سے, وہ علیم خان صاحب والا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد تو آپ دیکھیے کہ کیا حل ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف تو ساری پارٹی نے بغاوت کر دی ہے. اور ایک اور بہت ایشو ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا یہ سانحہ گزرا, ان کے بھائی کا انتقال ہوا, تو وہ ویسے بھی پریشان اور صحت بھی ان کی, تو وہ بھی نظر نہیں آ رہے, اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. اور شاید آگے بھی ان کو نظر آئے گا جب پارٹی میں اتنے اختلافات ہیں وہ کیسے کریں گے, کیونکہ پارٹی کی کوئی اس طرح تو بنتی نہیں ہے کہ آپ نے چند دن میں بنا دی. اور ایک ظاہر ہے کہ کئی سال لگتے ہیں, کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے, کوئی کارکن ہوتے ہیں ساتھ, کوئی آپ کا یہ تو نہیں کہ کریکٹرز آپ نے اکٹھے کیے اور آ کر بیٹھ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا. اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اور بہت سے لوگ جن کا سوچا جا رہا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور ساتھ آئیں گے, وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جی یہ ہے جہاں پر ہم جائیں, وہاں نہیں کام سیدھا ہو رہا تو ہم کس طرح سے آ جائیں یا کیا کریں کہ کس کو جوائن کریں. تو وہ بھی اب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اب شاید کچھ نیا سوچا جائے اور پرویز خٹک صاحب کا انتظار کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بات بن نہیں سکے گی اور حکومت کا یہ بھی ایک الگ سے حصہ ہی نظر آئے گا. اور ان کی تو ابھی آپس میں اپنی لڑائیاں ہونی ہیں. ابھی جس طرح آپ جانتے ہیں صدیق, ابھی تو الیکشن کی اناؤنسمنٹ کا پتہ نہیں, لیکن پھر بھی حکومت اشارے دے رہی ہے, شاید آئی ایم ایف کے پریشر میں, ای یو کے پریشر میں, کہ جی ہم الیکشنز کروائیں گے اکتوبر یا نومبر میں. تو اس وقت تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا.
آج تو یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب بھی بلاول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی پریس کانفرنسز کر رہے ہو اعتزاز احسن کے خلاف اور لطیف کوسا کے خلاف، تو جناب وہ کہا جاتا ہے جی بلاول نے منع کیا، تو آگے سے وہ بھی سخت پیغام دیتے ہیں. تو ود ان پارٹیز، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے، ان کی اپنی لڑائیاں بھی ہونی ہیں اور ان کے آپس میں بھی اختلافات آگے آنے ہیں. آج ہم نے جو پہلا سیگمنٹ تفصیل سے کیا مولانا صاحب کے حوالے سے، اس میں کفایت اللہ صاحب نے واضح کہا جی شکوے شکایات ہیں، وہ ہیں، آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے. تو ابھی تو ہر کوئی وزیر اعظم کی دوڑ کا بھی وہ امیدوار ہے وہاں پر. ایسے ہی ہے عثمان بھائی، ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اختلافات بالکل کھل کے سامنے آئیں گے اور 12 اگست کے بعد آپ دیکھیں گے دلچسپ صورتحال ہوگی جب یہ تباہی اور بربادی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالیں گے. ابھی تو دیکھیں نا کہ ہوا کیا تھا. آپ کو یاد ہے اسامہ بھائی کہ جب سبات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تقریر کی اور انہوں نے کہا جی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اور عوام کا دیکھیں، وزیر اعظم دیکھیں، فلاں کر دیں، بڑے انہوں نے دھمکیاں دیں، بڑے انہوں نے دعوے کیے اور ایسے لگا کہ پیپلز پارٹی بجٹ میں ووٹ نہیں دے گی اور انہوں نے کہا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے عام رہنما جو ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے آڑے ہاتھوں لینے لگے نون لیگ کو، اور لگا یہ کہ یہ لگا نہیں یقینی تھا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، اس سے الگ ہو رہی ہے اور اب یہ کہیں گے کہ ہمیں عوام کا دکھ درد ہے. لیکن پھر کیا ہوا اچانک کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں جو بجٹ کا خطاب کرتے ہیں وہاں پہ کوئی عوام کی بات نہیں کرتے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نون لیگ کے وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں. کس نے کہا وہ نون لیگ کے وزیر اعظم ہے؟ تو ہمارے وزیر اعظم ہیں. شہباز شریف کو تو میں نے وزیر اعظم بنایا ہے، میرے ابو نے بنایا ہے، میرے والد نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب جن کا ایک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی ٹاک شو میں پی ایم ایل این کے کسی رہنما نے کبھی آج خود نام لیا ہو اسحاق ڈار صاحب کا اور مثال دی ہو کہ اسحاق ڈار صاحب نے معیشت کو کتنا زبردست کر دیا ہے، کیسے پاکستان کو آگے لے گئے؟ ہمیشہ اس وقت وہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کچھ رہنما، سب بھی نہیں. جب سوال ہوتے ہیں میڈیا کی جانب سے، اینکرز کی جانب سے، سخت سوال ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑا سا ڈیفینڈ کرتے ہیں. ورنہ تو اسحاق ڈار صاحب کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کرتا پارٹی کے اندر سے. تو یہ کیا ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ میرے انکل ہیں. یہ انکل کیسے بن گئے اسحاق ڈار؟ اسحاق ڈار صاحب کا کیسے ذکر کرنے لگے بلاول صاحب؟ اس کی وجہ ایک ملاقات ہے جس ملاقات کی خبر کہیں پر بھی نہیں آئی. بلاول صاحب پتہ نہیں راہ چلتے کہیں ملاقات کسی سے ہو گئی یا چائے پہ کہیں بلائے گئے، پتہ نہیں چائے پہ بلا کے چائے بھی پلائی گئی کہ نہیں پلائی گئی، لیکن میسیج بڑا اسٹرانگ دیا گیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے تو کھویا ہی کچھ نہیں ہے، آپ نے تو پایا ہی پایا ہے، جو کھویا ہے وہ پی ایم ایل این نے کھویا اور آپ کھڑے ہو کے اور پی ایم ایل این کے اوپر حملے کر رہے ہیں. آپ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، آپ اکانومی کو خود ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. ہم اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو، ہم معاملات کو استحکام کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. آپ اٹیک کر رہے ہیں حکومت کے اوپر. آپ بینیفیشری ہیں جو کچھ پچھلے 15 ماہ میں ہوا ہے. آپ کو یہاں حکومت میں مسلط کرنے کے عوض کس نے کیا قیمت نہیں چکائی اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اور حکومت کے اوپر حملے کر رہے ہیں. آپ بڑے وہ بن رہے ہیں کہ آپ کو بڑا جو ہے نا وہ عوام کا احساس ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ نے کیا بینیفٹ حاصل کیے پچھلے 15 ماہ میں. تو اس لیے آپ نا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا بلاول صاحب کی ماشاءاللہ چلے وہ تبدیلی، یہ تو تبدیلی آ گئی ہے. ہاں بلاول صاحب تو چلے مطمئن ہو گئے. وہ سندھ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کو 25 ارب روپے مل جائیں گے. لیکن جو باقی اتحادی ہیں وہ تو 90 ارب روپے کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپیہ ایک ایم این اے کو ملنا ہے. کابینہ، جہازی سائز کابینہ، قائمہ کمیٹیاں، ان کی ممبرشپ، باہر کے دورے، وہ سب کچھ الگ ہے. لیکن یہ تو اب غصہ کر رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ ہمیں کٹوتی کر رہے ہیں، 40 ارب روپے دیں گے. یہ الگ لڑائی چل رہی ہے کہ جی ہر ایک کو 50 کروڑ روپیہ چاہیے یہ فنڈز کے نام پر، ترقیاتی فنڈز کے نام پر. ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے جو رپورٹر ہیں عمر ایاز صاحب، میں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے جو خبر بریک کی ہے اس میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آج تو معاملہ حل نہیں ہو سکا. اور یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اسامہ بھائی؟ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ جو پورے سال کے لیے فنڈ مختص کیے گئے ہیں نا رکین اسمبلی کے لیے، ان کو جو دیے گئے ہیں، اور یہ خرچ تو پتہ نہیں ہوں گے نہیں یا پتہ نہیں ترقیاتی فنڈ کے نام پہ الیکشن مہم کے لیے پیسے دے رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو بھی حکومت میں ہے ان کو الیکشن لڑنا ہے تو پہلے سے 4 گنا زیادہ ان کے اخراجات ہوں گے. کیونکہ جو پچھلی بار انہوں نے پوری الیکشن کمپین پہ خرچ کیے تو اس بار ان کو اپنی سیکیورٹی پہ خرچ کرنے پڑیں گے جو صورتحال احوال ہیں. تو عمر ایاز صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ آج فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ کہا گیا کہ جناب 3 ماہ میں پورے سال کے فنڈ جو ہے وہ نہیں مل سکتے اور بہت زیادہ ایشوز ہو گئے ہیں. اور بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے بات کریں گے. یہ جو اراکین اسمبلی ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم 1 ماہ بعد چلے جائیں گے، فنڈ کس نے خرچ کرنے تو ہمیں دیں پیسہ، ہم خرچ کریں. پیسہ خرچ کہاں پہ ہونا ہے اسامہ بھائی؟ آپ کو بھی پتہ ہے پیسہ کہاں جانا ہے. اندازہ ہے، ظاہر ہے کہ 1 مہینہ اگر رہ گیا ہے
تو یہ جو اتنے رقم مانگ رہے ہیں 40 ارب روپیہ، یہ اتنی جلدی تو نہیں کہ اگلے مہینے میں کون سے پروجیکٹ ہیں جو کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بات تو IMF کے حوالے سے بھی کہی جا رہی ہے کہ جی ہم نے اسی طرح کے جو اسکیم لے کر آئے ہیں 9 ماہ کے لیے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اس طرح کے خرچے نہ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ IMF کی چلتی ہے یا یہ اتحادی ارکان کی چلتی ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا. یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے، وقت گزر جائے گا. اب زندگی فیصلے کی گھڑی، ساری معیشت کے گھر ہے کھڑی. کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے، تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان، خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان، خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول، پاکستان کے لیے بول. ہمارا پاکستان، مشن معیشت. دیکھنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.